बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। तो महफूज फैसला एक और सुना दिया गया है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पार्लियामेंट हाउस में काफ़ी गर्मा गर्मी है, एहतजाज हो रहा है। पीटीआई के लोग एहतजाज कर रहे हैं, हुकूमती लोग बिल मंजूर कराए जा रहे हैं। कुछ देर पहले मैं पार्लियामेंट से ही वापस आया हूँ तो काफ़ी टेंशन जैसा माहौल वहाँ पर नज़र आया। इसके साथ साथ कुछ और भी पूरा दिन में खबरें रही हैं। ख़ास तौर पे आज की जो मेन हाईलाइट है वो है इमरान खान के एक अहम फैसले के हवाले से। बिलाखिर इमरान खान ने एक बहुत ही अहम कार्ड प्ले करने का फ़ैसला किया है, जिसके लिए बहुत देर से इंतज़ार किया जा रहा था कि वो इस फैसले की तरफ कब आएंगे। फाइनली ये मूव होती दिखाई दे रही है और आज इस हवाले से हमारी बहुत ही ज़िम्मेदारान ज़राए से बातचीत हुई, जिन्हें इमरान खान की जानिब से ये मैसेजेस कन्वे किए गए हैं। और ये खबर है तमाम सियासी जमातों से बशमूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी और MQM इनसे बातचीत के लिए। अब तक तो ये रहा है ना स्टैंस PTI का भी, इमरान खान का भी, कि इन तीन जमातों से बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन आज TV चैनल्स के ऊपर खबरें ब्रेक हुई। हमने ही ब्रेकिंग न्यूज़ में चलाया, बाकी लोगों ने भी कि ऐसा सिग्नल मिला है कि अब बातचीत करने के लिए आमादगी जाहिर की गई। तो ये किन बेसिस पे हो रही है, TORs क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। खाली ये समझ लेना कि इमरान खान ने कोई ऐसे बता दिया कि जाके आज ही पीपल्स पार्टी से या नून लीग से बात कर लें, ऐसा भी नहीं है। किन चीज़ों के ऊपर PTI आगे बढ़ी है या इमरान खान एक स्टेप आगे बढ़े हैं, ये आपको पता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब से ये कहा गया कि खान साहब आप बड़े लीडर हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको सियासी जमातों से बातचीत करनी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब एक इतना अच्छा मौका फराहम कर दिया तो इससे फ़ायदा तो उठाना था। तो PTI के कुछ लोगों से जब पहले हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम अपना एक वफ्द इमरान खान के पास भेज रहे हैं और हम अपनी तजावीज़ देंगे इस सारे मामलात की रोशनी में, और फिर फाइनल जो इमरान खान डिसीजन करेंगे वही होगा। और आज फिर ये खबरें नशर होना शुरू हुई कि इमरान खान एक स्टेप आगे बढ़े हैं। इसको दोनों तरफ से देखा जा सकता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि एक कदम पीछे हट गए, मैं ये समझता हूँ कि एक स्टेप आगे बढ़े हैं और उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कुछ डायरेक्शंस पहुंचाई हैं। उन जिम्मेदारान लोगों को जिनको ये डायरेक्शंस मौसूल हुई हैं, उनसे आज हमारी बात हुई तो सोचा कि इसका पूरा बैकग्राउंड बता दूं। और भी काफ़ी आज पूरा दिन हलचल रही है, काफ़ी अपडेट्स हैं आपको बताने के लिए। और बाय द वे यहाँ पर एक छोटी सी अपडेट उन नाजरीन के लिए भी है जो मेरे दूसरे चैनल पर व्लॉग का इंतज़ार कर रहे थे। तो अब्दुल कादिर व्लॉग्स के ऊपर हज व्लॉग्स का सिलसिला शुरू हो गया है, तो अब से लेके ऑनवर्ड वहाँ पर मैं वो अपलोड करता रहूँगा, वो अनदेखे विजुअल्स जो पहले अपलोड नहीं हुए। तो अगर आप देखना चाहें तो वो खूबसूरत से विजुअल्स, बहुत प्यारी सी एडिटिंग, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आपको आई लिंक पे बटन मिल जाएगा या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा आज की लेटेस्ट हैपनिंग की तरफ। अब सीन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक आईनी हदूद के अंदर रहते हुए जिस हद तक वो आ सकते थे डायलॉग वाला माहौल बनाने के लिए, जजेस की जानिब से इनफरादी हैसियत में भी, और ऐसा सिग्नल मिला कि शायद इज्तमाही हैसियत में भी ये बातचीत की जा रही है कि जनाब खान साहब आप आगे बढ़ें। आप ये जो मामला है ना, जहाँ पे आप कहते हैं मैं नहीं बात करूँगा इन लोगों से जिनके पास मैंडेट नहीं है, तो आप थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ें। तो अब उसके बाद आपको पता है काफ़ी कोशिशें होने लगी, राब्ते शुरू हो गए। तो इमरान खान की जानिब से अब पार्टी के लोगों को ये पैगाम भेजा गया है, और ये जिन लोगों तक पैगाम पहुंचा है उनकी ज़ुबानी में आपको कोट एंड कोट ये बात बता रहा हूँ, यानी इसमें कोई स्पेकुलेशन या कोई एग्जैजरेशन नहीं है। इमरान खान की तरफ से उन लोगों को ये पैगाम पहुंचा है कि अब मेरे बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त तहरीर किया जाए जिसमें पाकिस्तान के सियासी, मुआशी या इक्तिसादी या जो भी इस वक्त के चैलेंजेस हैं उनके हल की तरफ बढ़ने के हवाले से डायलॉग, मुज़ाकरात का एक इंदिया दिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है। मैंने ये क्वेश्चन उनसे किया कि अगर इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, MQM शामिल है तो फिर तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, फिर तो ये समझा जा सकता है कि ब्रेक थ्रू है। अदरवाइज तो ये पहले से ही स्टेटेड पोजीशन है कि आप इन तीन जमातों को छोड़ के बाकी जमातों के साथ तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो फिर जवाब ये मिला कि नहीं, इस बार जो है ये इन तीन जमातों को भी कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन ये मशरूत आमादगी है इस बिहाफ पे कि अगर इन तीन जमातों के जो बाइख्तियार लीडर्स हैं या जिनके पास जो संजीदा क़यादत जिनको तस्वुर किया जा सकता है वो
مطلب پہلے تو یہاں سے بات آگے نہیں بڑھ رہی تھی نا کہ فارم 47 والوں سے بات نہیں ہو سکتی, وہ مجموعی طور پر سب کو فارم 47 میں گنا جا رہا ہے. اب یہ بات یہاں تک آ گئی ہے کہ ان میں سے لوگوں سے بات ہو سکتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ بااختیار اور سنجیدہ لوگ ہوں جن کے پاس ان مذاکرات کا حتمی یا نتیجہ خیز کوئی حل نکالنے کا اختیار ہو. تو اس سلسلے میں پھر یہ ایک بریکنگ نیوز تھی جب ہمیں یہ پتہ چلا, لیکن سٹل یہاں پر یہ بات حتمی یا فائنل اس لیے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ ابھی صرف مشروط آمادگی ظاہر کی گئی ہے, اس کا کوئی اعلان نہیں کر دیا گیا. اور اس بارے میں بھی یہ بتایا گیا کہ آج رات 9 بجے یعنی جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس دوران پی ٹی آئی کی لیگل کمیٹی کا ایک اجلاس بلایا گیا ہے جس میں عمران خان کی جانب سے دی جانے والی ڈائریکشنز کے سپریم کورٹ کو خط لکھا جائے, اس کے نکات جو ہے وہ طے ہونے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کارکنان کی رہائی اور ان سارے معاملات کو, سیاسی مقدمات کے خاتمے کو ٹی او آرز کا حصہ بنایا جائے کہ یہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, کریک ڈاؤن, جبری گمشدگیاں اور بہت کچھ, اس کو کم کیا جائے. دوسری طرف ایک آواز یہ ہے کہ آپ صرف ایک مطالبہ رکھ دیں, صرف ایک مطالبہ رکھیں کہ آئین بحال کیا جائے پاکستان میں آئین کی بحالی کا مطالبہ لے کے آپ آگے بڑھیں, باقی سب چیزیں ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں فی الحال. اس سے ہوگا کیا کہ اگر تو یہ سارے آن بورڈ آگے آپ سے بات چیت کرنے کے لیے کہ جناب آئین کی بحالی کے لیے بات کرتے ہیں, دیٹ مینس کہ وہ یہ ایڈمٹ کر لیں گے کہ پاکستان میں اس وقت آئین معطل ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو سنجیدہ حل کے ڈسکس کر رہے ہیں, اور آئین کی بحالی کے ساتھ ہی بہت سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں. بٹ آن دا ادر ہینڈ یہ سیاسی قیدیوں کی رہائی, یہ سیاسی مقدمات کا خاتمہ, یہ بھی بڑا ضروری ہے. مطلب آج آپ نے عمر ایوب کو دیکھا, انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر وہ اور ان کے ساتھی پہلی بات تو ہے تو پہنچ ہی نہیں پا رہے تھے. سرگودا میں گئے ضمانت کے لیے, نہیں پہنچ پا رہے تھے, بڑی مشکل سے, پتہ نہیں کہاں سے وہ کہہ رہے ہر جگہ راستے بند کیے گئے, بڑی مشکل سے وہ عدالت کے باہر پہنچے تو اندر نہیں جانے دیا گیا, گیٹ بند کیا گیا, پولیس والوں نے روکا, وہ ادھر باہر کھڑے کھڑے ہی پریس کانفرنس کرتے رہے کہ اندر کیوں نہیں جانے دیا جا رہا, جناب سیکیورٹی تھریٹ ہے, اس لیے تاکہ ضمانت منسوخ ہو اور پھر آگے کا کوئی لاہے عمل اختیار کیا جائے, ان کی پکڑ دکڑ شروع ہو یا واٹ ایور, یا پھر ان کو قومی اسمبلی میں پہنچنے میں دیر ہو. ابھی جو قانون سازیاں اس وقت دھڑا دھڑ بل پاس کیے جا رہے ہیں تاکہ اپوزیشن لیڈر کی غیر موجودگی میں سارا کچھ ہو سکے, واللہ عالم, لیکن یہ ڈسکشن ہو رہی تھی. تو فائنلی جب ایک بندہ اپنی ضمانت کے لیے عدالت کے باہر پہنچ گیا ہے تو پھر کوئی ریزن نہیں ہے کہ اس کو عدالت کے اندر انٹر نہ ہونے دیا جائے, اور پھر یہی ہوا, نہیں انٹر ہونے دیا گیا اور ضمانتیں خارج. اب ضمانت خارج ہونے کا ذمہ دار کیا عمر ایوب ہے, یا وہ شخص ہے جو عدالت کے اندر پہنچ نہیں سکا, یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے رکاوٹ کھڑی کی یا پہنچنے نہیں دیا گیا؟ تو لیکن جو لوگ کچھ چاہتے تھے کہ جناب ضمانتیں منسوخ ہوں وہ تو مقصد میں کامیاب رہے. تو لیکن اس کے اوپر پی ٹی آئی خاموش نہیں بیٹھی. آج ایوان کے اندر اسد کیسر نے جو آغاز میں ہی اسپیکر قومی اسمبلی ابھی شروع کیا تھا, ایاز صادق نے اپنا قومی اسمبلی کا سیشن, انہوں نے کہا نہیں پہلے یہاں پہ اس معاملے پہ بات ہوگی, اور پھر انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا کہ اس اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر ہے اور وہ اپنی ضمانت کے لیے انسداد دہشت گردی کی عدالت پیش نہیں ہو سکا. تو یہ سارے معاملات ہیں کہ سیاسی مقدمات بنائے بھی بہت تیزی سے جا رہے ہیں, اور مقدمات کوئی چھوٹے موٹے ہے بھی نہیں, سیدھا بغاوت, سیدھا غداری, اور پھر دہشت گردی کے مقدمات, اور یہ بھگتتے بھگتتے آپ کو پتہ نہیں سال لگ جائیں گے. وہ 2014 کے دھرنے والے کیسز اب جا کے کہیں اختتام پذیر ہو رہے ہیں. خیر, آج کی ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان کے 2 مزید مقدمات میں بریت سے متعلق جو درخواستیں تھیں ان کا فیصلہ آج محفوظ ہو گیا, اور میرا خیال 13 جون کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا. تو لیٹس سی, دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ڈیسیژن آتا ہے. ہوپ کہ جو غلط مقدمات بنائے گئے ہیں ان میں ان کی بریت ہو, جیسے کہ پچھلے کچھ دنوں میں کافی سارے مقدمات میں ان کی بریت ہو چکی ہے. آج کی ایک اور لیٹسٹ اپڈیٹ, بڑی خبر, وہ یہ کہ آج ایک اور فیصلہ سنا دیا گیا, اور فیصلہ ہے الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے. فارم 45-47 والا جو معاملہ ہے, آپ امیجن کریں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. جو ملزمان تھے, یعنی جنہوں نے یہ ثابت, ملزمان نہیں کہتا, چلو رائٹ ورڈ استعمال کر لیتا ہوں, یعنی جن کے خلاف کیس تھا, جنہیں یہ ثابت کرنا تھا کہ ہمارے پاس فارم 45 اوریجنل ہے, اصل ہے, ہم جیتے ہوئے ہیں, وہ فارم 45 دکھائے بغیر, یہ لفظ ریپیٹ کر رہا ہوں, دکھائے بغیر اپنا کیس ایک طرح سے پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب رہے کہ اسلام آباد کا وہ ٹریبیونل, وہ جج صاحب جو اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں پی ٹی آئی کے لوگوں کا کیس سن رہے تھے کہ کون جیتا ہے کون ہارا, جو ڈٹرمن کر رہے تھے, ان کو آج الیکشن کمیشن نے ہٹا دیا ہے. یعنی بطور ٹریبیونل ان جج صاحب کو تبدیل کر دیا گیا, یا تبدیلی کی درخواست جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے. آپ ستم دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا ایک ظلم ہے
کہ ایک درخواست آتی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف کہ جناب الیکشن کمیشن نے نتائج صحیح نہیں بنائے، لیکن الیکشن کمیشن نے ہی فیصلہ کر لیا کہ ہمارے خلاف درخواست سننے والے جو ٹریبیونل ہیں یا اس کے جو جج صاحب ہیں وہ درست کام نہیں کر رہے، اور پی ایم ایل این کے 3 لوگ جن کے خلاف درخواستیں تھیں وہ بھاگے گئے الیکشن کمیشن کے پاس کہ صاحب یہ ان سے بچائیں۔ صاحب نے درخواست لگائی، فٹافٹ انہوں نے کہا جناب قابل سماعت بھی ہے اور یہ درخواست منظور بھی کی جاتی ہے اور جج صاحب تبدیل بھی کیا جاتا ہے۔ اب بتائیں کوئی یہاں پہ کیا کرے؟ انصاف کے حصول کے لیے کوئی شخص کہاں تک جائے کہ ہر راستے میں ایک رکاوٹ ہے۔ اب پی ٹی آئی کے لوگ کیا کریں؟ وہ شعیب شاہین بیچارہ پریس کانفرنس کر رہا تھا، اب باقی لوگ بیٹھ کے کیا کریں جب ٹریبیونل ہی تبدیل ہو گیا، جج ہی تبدیل ہو گئے، اور پھر فیصلہ انہوں نے یہ بھی آرڈیننس یہ بھی جاری کیا کہ ٹریبیونل کا جج جو ہے وہ ریٹائر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اب اگر حکومت اپنی مرضی سے ایک ریٹائرڈ جج کو ٹریبیونل کا سربراہ بنا کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ان کے سامنے لے جائے کہ جناب اب ان کے سامنے آپ مقدمہ لڑیں، اور وہ جج صاحب جو ہیں وہ فیصلہ سنا دیں مسلم لیگ نواز کے حق میں، تو کوئی کیا کر لے گا؟ پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ لے کے جائیں گے، پھر سپریم کورٹ میں کہاں سے کہاں معاملہ جائے گا، یہ تو 5 سال 10 سال لگ جائیں گے اس طرح کیسز کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جن لوگوں کو یہ لگتا تھا، بشمول مجھے بھی، کہ یہ بہت جلد فیصلے ہو جائیں گے، ٹریبیونلز میں جائیں گے، فارم 45-47 والا معاملہ تو یہ کلیئر ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، لیکن اگلوں کے پاس 10 طریقے ہو رہے ہیں اس معاملے کو لنگر آن کرنے کے۔ تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ اچھا، ایک اور خبر آج کی یہ ہے کہ عدت کے کیس کے حوالے سے بھی آپ نے اگزامپل دیکھی کہ پورا کیس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا، کیس لڑا گیا، آرگومنٹ ہو گیا، کبھی جج چھٹی پہ، کبھی وکیل چھٹی پہ، اتنا لمبا عرصہ انتظار کرنے کے بعد فیصلہ سناتے وقت جناب وہ جج صاحب نے کہا کہ میں کسی اور عدالت کو منتقل کر دو، میں نہیں سنا رہا۔ بہرحال اب اس معاملے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی جو درخواست ضمانت ہے وہ اب کل فکس کی گئی ہے سماعت کے لیے۔ تو کل جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہے وہ سماعت کرنے جانے ہیں۔ یہ عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کی جانب سے الگ الگ درخواستیں آئی ہیں اور ان دونوں کو سماعت کے لیے منظور کیا گیا ہے۔ ایک طرف ڈسٹرکٹ کورٹ میں یہ سماعت ہو رہی ہوگی اور سیم پیرالل اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہے کہ جناب آپ آلریڈی ڈسٹرکٹ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، دوسرا جج اس کیس کو سننے والا ہے، تو میں کیسے سن سکتا ہوں، لیکن کل اس کی سماعت جو ہے وہ فکس کی گئی ہے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ پھر آج کی ایک اور بڑی اہم خبر ہتک عزت بل کے حوالے سے۔ اب اتنی ساری باتیں ہوئی ہیں نا، اب ان کے اوپر آپ تنقید بھی نہیں کر سکتے کھل کے، کیونکہ ہتک عزت جو ہے وہ نہ کسی کی مجروح ہو جائے، یا کسی کی عزت نفس وہ نہ مجروح ہو جائے، اور ہتک عزت کا کوئی نوٹس پھر اس میں بھی جج صاحب اپنی مرضی کے لگائے جانے ہیں، پھر اس میں بھی فیصلے آنے ہیں، پتہ نہیں کتنا جرمانہ ہے، کتنا کیا کچھ ہے، تو وہ آج منظور کیا گیا۔ آج تو نہیں، کل خیر اس کی گورنر نے، قائم مقام گورنر نے اس کی منظوری دی۔ اب یہاں پہ ڈبل گیم چیک کریں، پیپلز پارٹی کا گڈ کاپ بیڈ کاپ آپ چیک کریں کہ جب یہ بل منظوری کے لیے گورنر کے پاس گیا تو پیپلز پارٹی نے کہا جناب ہم اسے منظور نہیں ہونے دیں گے اور ہمارا گورنر دستخط نہیں کرے گا۔ گورنر نے بھی کہا میں نہیں کروں گا۔ پھر کیا ہوا؟ چھٹی پہ چلے گئے جو قائم مقام گورنر تھے، جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہوتے ہیں، جو کہ مسلم لیگ نواز کے ہیں، انہوں نے بل منظور کر لیا۔ تو بھائی اگر آپ نے نہیں منظور کرنا تھا تو آپ چھٹی پہ جانے سے پہلے یا بیرون ملک جانے سے پہلے اس کو ریجیکٹ کر کے جائیں۔ آپ نے کیا کیا کہ جناب کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں بیرون ملک چلا جاؤں، پیچھے سے منظور ہو جائے، اور اب پیپلز پارٹی رولا ڈال رہی ہے کہ ہم اس میں شراکت دار نہیں ہے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، نہ ہم لے کے آئے نہ ہم نے منظور کیا۔ اس طرح یہ سمجھتے ہیں عوام کو کہ جناب عوام کو جیسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور اب اس بل کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور میرا خیال ہے کل اس کی بھی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سسٹین شاید نہیں کر پائے گا یہ بل، اس میں اتنا کانٹروورشل ہے، اس میں اتنی زیادہ خامیاں ہیں کہ یہ بالکل زبان بندی کے مترادف ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ اینی ویز آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور دوسرے چینل کو جا کے آپ نے سبسکرائب بھی کر لینا ہے، اور وہاں پہ حج کے ولاگز دیکھ لیجیے گا۔ اب یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور وقفے سے یہ حج کے ولاگ سارے آتے رہیں گے، پھر ہم نیکسٹ باقی ولاگز بھی اپلوڈ کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔